बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हम नौआबादियाती हिंदुस्तान बरसगीर पाक व हिंद में टैक्स कवानीन का मुख्तसर जायज़ा लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आएगी और जब आप मुकम्मल तौर पर ये वीडियो देखेंगे तो आपको टैक्स की तारीख़ के हवाले से दिलचस्प मालूमात मिलेंगी कि यूरोपी हिंदुस्तान में कब आए और कैसे उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया और कैसे उन्होंने हिंदुस्तान में बिज़नेस किया और कैसे उन्होंने हिंदुस्तान पर टैक्स आयद किया और कैसे हिंदुस्तान के वसाइल लूटे और सब कंटिनेंट के लोगों का कैसे इस्तेसाल किया। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारी इस वीडियो में एक सेगमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। देखते हैं आज के सेगमेंट में क्या है। जी, अगर हम अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर गौर करें तो एक फैक्टर या एक गोल हम सब में कॉमन होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब की लाइफ में वो कॉमन गोल क्या है? सक्सेस, कामयाबी। जी हाँ, अगर हम अपने मामलात से जिंदगी पर गौर करें तो दरअसल हम कामयाब होना चाहते हैं। हम में से हर बंदा कामयाब होना चाहता है, कोई भी नाकाम नहीं होना चाहता और हम ये कामयाबी हासिल करने के लिए ही सारी तगदौ कर रहे हैं और हमारी सारी ज़िंदगी इसी कामयाबी की तलाश में गुजरती है ताकि हम इस दुनिया में कामयाब हो जाए और ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं। तो पता चला दरअसल हमारी ज़िंदगी का मकसद कामयाबी में छुपा है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस कामयाबी को कैसे हासिल किया जाए। तो इस सवाल का एक ही जवाब है, जब कामयाबी होना है तो क्यों ना कामयाबी के हसूल के लिए कामयाबी वाले काम किए जाएं और नाकामी वाले कामों को, नाकामी वाले असबाब को छोड़ दिया जाए, तर्क कर दिया जाए। खुद तजर्बा बनने की बजाय दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाए और मालूम किया जाए कि उन्होंने जो काम किए और जो तजर्बात किए या एक्सपीरियंसेस किए उसमें क्या उनको कामयाबी हुई या नाकामी हुई। अब यहीं पे मैं अपनी बात का फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि कामयाबी क्या है और नाकामी क्या है और वो कौन से काम हैं जिनमें कामयाबी छुपी हुई है और वो कौन से काम हैं जिनमें नाकामी है। ज़रा सोचिए, थिंक इट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज गुड डीड्स, गुड वर्क्स एंड बैड डीड्स, बैड वर्क्स। यू मे फाइंड अ बेटर आंसर फॉर योर सक्सेस। योर सक्सेस डिपेंड्स on that deeds or works which you choose for yourself. अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो बात का आगाज करते हैं बरसगीर पाक व हिंद से। बरसगीर की हिस्ट्री में टैक्सेस इन द हिस्ट्री ऑफ सब कंटिनेंट। वास्को डी गामा पुर्तगाली एक्सप्लोरर बहरे अटलांटिक के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचने वाला पहला यूरोपी एडवेंचरस बन जाता है जब वो जुलाई 1497 ईस्वी में पुर्तगाल के शहर लिस्बन से रवाना हुआ और मेलाबर के साहिल पर 20 मई 1498 ईस्वी को कैलिकट पहुंचता है। उसकी आमद से यूरोप से मशरकी समुद्री रास्ता खुल गया और हिंदुस्तान देखते ही देखते यूरोप के लिए तिजारत का पुरकशिश मरकज बन गया। इस तरह यूरोपीय अज़ाइम को तोसी मिल गई और इस स्पाइस आइलैंड, स्पाइसेस जजीरे पर तिजारत की अजारदारी पर कब्जा करने के लिए मुतअद्दिद बहरी जंगों का भी सबब बनता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि यूरोपी हिंदुस्तान में पहली बार कब आए और यह आगाज था ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तश्कील जॉन वाट्स
اور جارج وائٹ نے 1600 میں ساؤتھ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، جنوبی اور جنوب مشرقی ایشین ممالک کے ساتھ تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے کی تھی۔ اس مشترکہ سٹاک کمپنی کے حصے بنیادی طور پر برطانوی تاجروں اور اشرافیہ ارسٹوکریٹس کی مالکیت تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا برطانوی حکومت سے براہ راست کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ انگریز 24 اگست 1608 کو تجارت کی غرض سے انڈین سب کنٹیننٹ برصغیر پاک و ہند کی بندرگاہ سورت پر اترے۔ برطانوی برصغیر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسالہ جات کی تجارت کے خواہاں تھے۔ اگرچہ پہلا بنیادی مقصد تجارت تھا، لیکن آہستہ آہستہ یورپی طاقتوں نے علاقے کو حاصل کرنے میں بھی زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دی، اور 7 سال کے بعد سر تھامس رو، ایمبیسڈر آف جیمز ون، سر تھامس رو سفیر کی سربراہی میں انگریزوں کو سورت کے مقام پر ایک فیکٹری قائم کرنے کا شاہی حکم ملا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1612 اور 1615 میں سورت کے مقام پر 2 میٹنگز کے بعد ہندوستان میں پرتگالی کردار کو بے دخل کر کے اس کی جگہ پر قبضہ جمایا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں برصغیر کا غیر مشروط ماسٹر بننے سے قبل ہندوستان اور دوسری جگہوں پر اسٹریٹجک لڑائیوں میں پرتگالیوں کے علاوہ ڈچ اور فرانسیسی تجارتی کمپنیوں نے بھی ہندوستان میں موجودگی حاصل کر لی۔ آہستہ آہستہ انگریزوں نے دوسری تجارتی کمپنیوں کو گرہن لگا دیا۔ ان تجارتی کمپنیوں کے ہندوستان میں اپنے مفادات ہونے کی وجہ سے کلیش کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ان کے درمیان تصادم ہوا اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جیت گئی۔ دونوں ہارنے والوں نے برطانوی کمپنی کو ہندوستان میں مغربی یورپی طاقت کا واحد نمائندہ کی حیثیت سے چھوڑ دیا، اور کچھ سالوں کے دوران ہی انہوں نے ہندوستان میں اپنے تجارتی کاموں میں بڑے پیمانے پر توسیع کی۔ انگریز کمیونٹی بڑھانے کے ساتھ ساتھ کافی تعداد میں ہندوستان کے مشرقی اور مغربی ساحل پر جیسے کلکتہ، بمبئی اور مدارس کے 3 صدر مقاموں کے آس پاس متعدد تجارتی پوسٹیں قائم کیں۔ وہ بڑے پیمانے پر ریشم، انڈیگو ڈائی، کاٹن، چائے اور افیون میں تجارت کرتے تھے۔ 20 سال بعد کمپنی نے کلکتہ میں ایک فیکٹری لگا کر مشرقی ہندوستان میں اپنی موجودگی پھیلا دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی مدت کے دوران انہوں نے محسوس کیا کہ پورا برصغیر حقیقت میں صوبائی ریاستوں کے تحت پھیلا ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے تمام وسائل کو مرکوز کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ 1750 کی دہائی تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کی سیاست میں مداخلت شروع کر دی۔ کمپنی نے اپنی خوش قسمتی میں مزید اضافہ دیکھا اور اپنی تجارتی سرگرمیوں سے ایک رولنگ بزنس امپائر حکمرانی میں تبدیلی اس وقت ہوئی جب 1757 میں اس کے ایک فوجی عہدیدار رابرٹ کلائیو نے نواب آف بنگال سراج الدولہ کی افواج کو بیٹل آف پلاسی میں شکست سے دوچار کیا، جس نے ہندوستان پر برطانوی بالادستی قائم کی۔ آخر کار پہلی جنگ آزادی 1857 فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس ان 1857، جس کو 1857 کی بغاوت بھی کہا جاتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی کا خاتمہ 1858 میں ہوا۔ ہندوستان سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تحلیل ہونے کے بعد برطانوی ولی عہد نے براہ راست کنٹرول حاصل کر لیا اور ہندوستان کی حکومت کو برطانوی راج سے منسوب کر دیا گیا۔ انگریزوں نے 1 صدی ہندوستان کو فتح کرنے میں لگائی اور 1 صدی حکمرانی کی۔ ٹیکس اور تجارت سے متعلق تقریباً 2 صدیوں پر مشتمل تفصیلی اعداد و شمار کی روشنی میں استا پٹنائک، انڈین معروف ماہر معاشیات کی نئی ریسرچ کے مطابق انہوں نے حساب لگایا
کہ برطانیہ نے 1765 سے 1938 کے عرصے میں ہندوستان سے مجموعی طور پر تقریباً $45 ٹریلین اکٹھا کیا اور برطانیہ بھیجا گیا، اور اس میں وہ قرض شامل نہیں ہے جو برطانیہ نے راج کے دوران ہندوستان پر عائد کیے تھے۔ یہ سب کچھ نو آبادیاتی دور سے پہلے جو تجارتی نظام تھا، اس میں انگریز ہندوستان سے چاول اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات کوڑی کے بھاؤ خریدتے یا چاندی سے ادائیگی کرتے۔ کچھ عرصے کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت پر اجارہ داری قائم کر لی اور ہندوستان میں ٹیکس جمع کرنا شروع کر دیا، اور اس ٹیکس کی رقم سے نہایت ہوشیاری کے ساتھ 1/3 حصہ برطانوی تاجر اپنی جیب سے ادائیگی کرنے کی بجائے کسانوں اور بیوپاریوں سے ہندوستانی سامان کی خریداری ایک طرح سے مفت میں کرتے، کیونکہ وہ وہی رقم استعمال کرتے جو ہندوستانیوں سے ٹیکس کی ماد میں لی گئی ہوتی۔ اس دھوکے سے زیادہ تر ہندوستانی ناواقف تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ٹیکس جمع کرنے والے ایجنٹ اور سامان خریدنے والوں میں فرق ہوتا۔ آپ یوں سمجھ لیں، برٹش ہندوستان سے منظم طریقے سے چوری کرتے تھے۔ در حقیقت یورپ کے صنعتی انقلاب کا زیادہ تر انحصار ہندوستان سے را مٹیریل کی منظم چوری پر ہی تھا۔ تقسیم سے پہلے ہندوستان، جو اب پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت پر مشتمل ہے، میں برطانوی حکومت نے 1857 کی جنگ آزادی میں ہونے والے نقصان کے بعد انکم ٹیکس کو پہلی مرتبہ 1860 میں انکم ٹیکس ایکٹ 1860 کے ذریعے متعارف کرایا گیا، اور بالکل اسی طرز پر پیش کیا گیا جو ان دنوں میں برطانیہ میں چل رہا تھا۔ یہ قانون 31 جولائی 1860 کو نافذ ہوا اور صرف 5 سال کے عرصے تک جاری رہا، جب اسے 1 اگست 1865 کو مکمل طور پر واپس لے لیا گیا۔ اس ایکٹ میں انکم کو 4 شیڈیولز میں الگ الگ تقسیم کیا گیا تھا۔ نمبر 1، لینڈڈ پراپرٹی سے حاصل ہونے والی آمدنی، انکم فرام لینڈڈ پراپرٹی۔ نمبر 2، پیشوں اور تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی، انکم فرام پروفیشنلز اینڈ ٹریڈز۔ نمبر 3، سیکورٹی سے حاصل ہونے والی آمدنی، انکم فرام سیکورٹیز۔ نمبر 4، تنخواہوں اور پینشن سے حاصل ہونے والی آمدنی، انکم فرام سیلریز اینڈ پینشنز۔ اس ایکٹ کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ زمین سے حاصل ہونے والے زرعی آمدنی پر ٹیکس، جو کہ $600 سے زائد اینول رینٹل ویلیو پر قابل ٹیکس تھا، ہر شیڈول کے تحت ٹیکس کی شرح ریٹ آف ٹیکس $500 سے کم آمدنی پر 2% اور اس رقم سے زیادہ آمدنی پر 4% تھی۔ البتہ ان صورتوں میں ٹیکس لاگو نہیں تھا۔ مثلا ایسے افراد انڈیویجولز جن کی سالانہ آمدنی تمام ذرائع سے $200 سے کم تھی، نو ٹیکس۔ جن افسران اور سپاہیوں، آفیسرز اینڈ سولجرز کی تنخواہیں اور الاؤنس وغیرہ $500 سے کم تھے، نو ٹیکس۔ بحری اور سمندری افسران، نیول اینڈ میرین آفیسرز اور کسان یا کرایہ دار کسان، پیزنٹ اینڈ ٹیننٹ فارمر، جن کی زمین کی سالانہ آمدن $600 سے کم تھی، نو ٹیکس۔ اس کے علاوہ کچھ سامان اور جائیداد کو ٹیکسیبل انکم کی تعریف میں شامل نہیں کیا گیا، مثلا سرکاری املاک، مکانات اونڈ اور رینٹڈ جو صرف رہائش کے مقصد کے لیے رکھے ہوں، رفاہی اور مذہبی مقاصد کے لیے وقف جائیدادیں، لائف انشورنس پریمیم آمدنی کے 1/6 حصے سے زیادہ نہ ہو، مقامی کمیٹی، دیہی ضلع میں پنچایت، ٹاؤن اور شہروں میں خصوصی کمشنروں اور کلیکٹرز کے ذریعہ
تشخیص اسیسمنٹ کی جاتی تھی۔ اگلے 2 سالوں تک انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوا، تاہم اسے 1867 عیسوی میں کچھ خاص تبدیلیوں کے ساتھ دوبارہ نافذ کر دیا گیا اور اسے 1867 کا لائسنس ٹیکس ایکٹ کہا گیا۔ اس ایکٹ میں 2 اہم خصوصیات تھیں۔ نمبر 1، اس قانون کے تحت 200 روپے تک سالانہ کمائی پر ٹیکس عائد نہیں تھا۔ اس سے زیادہ کی انکم پر 2% کی شرح پر قابل ٹیکس تھا۔ نمبر 2، اس ایکٹ میں زرعی آمدن کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیا گیا۔ 1868 عیسوی میں اس کا نام تبدیل کر کے سرٹیفکیٹ ایکٹ 1868 کر دیا گیا۔ اس ایکٹ میں نہ صرف چھوٹ کی حد ایگزمپشن 500 روپے کر دی گئی، بلکہ ٹیکس کی شرح کو بھی کم کر کے 1.6% کر دیا گیا۔ 1869 عیسوی میں سرٹیفکیٹ ایکٹ کو دوبارہ انکم ٹیکس ایکٹ 2 میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس قانون کے تحت زرعی آمدن پر دوبارہ ٹیکس عائد کیا گیا۔ مزید یہ کہ مختلف قسم کی آمدنی پر ٹیکس کی مختلف شرحیں تجویز کی گئیں۔ سیلریز پر 2 پائز پر روپیز ٹیکس عائد کیا گیا۔ 1 پائی از اکول ٹو 1/192 آف روپیز۔ افراد انڈیویجولز کو کلاسز میں تقسیم کیا گیا اور آمدن پر فکسڈ فیس مقرر کی گئیں، جو کہ 500 روپے آمدن پر 6 روپے تک اور 1,10,000 روپے کی آمدن پر 1,140 روپے فکس تھی۔ ایگزمپشن اور اسیسمنٹ کے میتھڈ وہی تھے جو انکم ٹیکس ایکٹ 1860 کے تحت تھے۔ یہ ایکٹ صرف 1 سال کے لیے نافذ رہا اور اگلے 4 سالوں کے دوران سالانہ قانون سازی اینول لیجسلیشن کے ذریعے ٹیکس عائد کیا گیا۔ 1872 عیسوی تک چھوٹ کی حد ایگزمپشن آہستہ آہستہ بڑھا کر 1,000 روپے کر دی گئی۔ 1873 میں دوسری بار سیکنڈ ٹائم انکم ٹیکس مکمل طور پر واپس لے لیا گیا۔ 4 سال کے وقفے کے بعد اس کو دوبارہ نافذ کیا گیا اور اس کو لائسنس ایکٹ 1877 کا نام دیا گیا۔ اس قانون میں تجارت پر ٹیکس اور زمین پر سیس لگانے کی تجویز پیش کی گئی۔ In this law, a tax on trade and a cess on land was proposed. یہ ایکٹ 1886 تک جاری رہا، تاہم اس عرصے میں اس ایکٹ میں کافی تبدیلیاں کی گئیں۔ ایک نیا انکم ٹیکس ایکٹ جو 1886 میں نافذ ہوا، اس کو ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ یہ ایکٹ نہ صرف ایک طویل عرصہ تک جاری رہا بلکہ پچھلے ایکٹ کے مقابلے میں قانون سازی میں بہتری لائی گئی۔ نمبر 1، زرعی آمدنی کی پہلی بار ایک پراپر ڈیفینیشن تعریف کی گئی اور زرعی آمدنی کو مکمل طور پر ٹیکس سے مستثنا قرار دیا گیا۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص لائف انشورنس پریمیم ادا کرتا ہو تو اسے ٹیکس کی ادائیگی میں رعایت فراہم کی گئی۔ یہ لوگوں کے پیسہ بچانے اور مناسب طریقے سے سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ رعایت اب بھی جاری ہے۔ نمبر 3، ایکٹ میں پہلی مرتبہ آمدنی کے ذرائع، سورسز آف انکم اور ٹیکس کی شرحوں، ریٹس آف ٹیکس کی وضاحت کرنے والا نظام متعارف کرایا گیا۔ 1886 عیسوی کے انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت آمدنی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور الگ الگ ٹیکس شیڈیول بنائے گئے، جیسے کہ فرسٹ شیڈیول میں سیلریز، پینشنز اور گریجویٹیز وغیرہ، سیکنڈ شیڈیول میں کمپنیوں کا خالص منافع، نیٹ پروفٹ آف کمپنیز، شیڈیول 3 میں
حکومت ہند کی سیکورٹیز پر مفادات، انٹرسٹ آن سیکورٹیز آف گورنمنٹ آف انڈیا۔ شیڈول 4 میں دوسرے ذرائع سے آمدن، ادر سورسز آف انکم۔ آمدن کے اس آخری شیڈول ادر سورسز آف انکم میں انکم فرام ہندو انڈیوائڈڈ فیملیز، انکم فرام لرنڈ پروفیشنز، مینوفیکچرنگ، کنسٹرکشنز، مینیپولیشنز ایٹسٹرا، انکم فرام کامرس اینڈ ٹریڈ، اینڈ انکم فرام پراپرٹی اور ادر ٹیکسیبل اسٹیٹ شامل تھیں۔ انڈیویجولز کے مختلف ذرائع سے ان کی ٹوٹل انکم پر مجموعی بنیاد پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا تھا، بلکہ ہر ذرائع آمدن پر الگ الگ ٹیکس عائد کیا جاتا تھا۔ 5 پائی کے فلیٹ ریٹ کا اطلاق جو تقریباً 2.6% بنتا ہے، 2000 روپے سے زائد آمدنی پر ہوا، اور سیلریز پر 4 پائز جو تقریباً 2.083 کے حساب سے 500 سے 2000 روپے کے درمیان آمدنی پر لگائے گئے تھے۔ بنیادی طور پر 500 روپے تک ایگزمپشنز تھیں۔ کچھ لوگ ٹیکس سے مستثنا بھی تھے، مثلا غیر ملکی کونسل خانہ اور کونسل کے ملازمین، جن افسران کی تنخواہ 500 روپے سے کم تھی، وہ باشندے جو مخصوص علاقوں جیسے پہاڑی قبائلی علاقے میں ریلوے شپنگ اور انڈیگو کمپنیوں سے منسلک تھے۔ مزید برآں آمدنی کے کچھ ذرائع ٹیکسیبل انکم کی تعریف میں شامل نہیں تھے، جیسے زرعی آمدنی، رفاہی اور مذہبی مقاصد کے لیے وقف جائیدادیں وغیرہ۔ کل آمدنی کے 6 حصے تک بچت، سیونگ، کیپٹل گینز، کیجول پروفٹس وغیرہ، اور یہ شیڈول 30 سال تک جاری رہا۔ انکم ٹیکس ایکٹ 1886 بحیثیت مجموعی 1918 تک جاری رہا، اور 32 سالوں کے دوران 1903 میں اس میں صرف ایک بڑی ترمیم کی گئی، جو کہ ایگزمپشن سے متعلقہ 1000 روپے تک کی گئی، اور 1916 میں پروگریسو ٹیکس ریٹ کا نظام متعارف کرایا گیا۔ شیڈول 2 کے تحت ہونے والی آمدنی پر بشرطے کہ وہ 1000 روپے سے زیادہ ہو، 5 پائز ان دی روپیز قابل ٹیکس تھا۔ شیڈول 3 کے تحت حاصل ہونے والی آمدنی پر پروگریسو ٹیکس فیس وصول کی جاتی تھی، جو کہ 10 روپے 500 روپے سے 750 روپے کے درمیان آمدن پر چارج کیا جاتا تھا۔ 15 روپے 750 روپے سے 1000 روپے کے درمیان آمدن پر چارج کیا جاتا تھا۔ 20 روپے 1000 روپے سے 1250 روپے کے درمیان آمدن پر چارج کیا جاتا تھا۔ 28 روپے 250 روپے سے 1500 روپے کے درمیان آمدن پر چارج کیا جاتا تھا۔ 35 روپے 1500 روپے سے 1750 روپے کے درمیان آمدن پر چارج کیا جاتا تھا، اور 42 روپے 1750 روپے سے 2000 روپے کے درمیان آمدن پر پروگریسو ٹیکس ریٹ لگائے جاتے تھے۔ مختلف انکم بریکٹ کے لیے 8 مختلف ٹیکس کی شرح، ٹیکس ریٹس متعارف کروائیں گئیں۔ ٹیکس کے نرخوں میں اضافہ پہلی جنگ عظیم 1914 عیسوی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اضافی انکم ٹیکس بھی پہلی بار سپر ٹیکس کی شکل میں 1917 عیسوی میں لایا گیا تھا۔ 1916 تک کمپنیوں کے سوا لیٹ ریٹرن جمع کروانے پر کوئی جرمانہ نہیں تھا، لیکن 1917 میں یہ ان تمام ٹیکس دہندگان کے لیے لازمی قرار دیا گیا جن کی آمدنی 2000 روپے سے زیادہ تھی۔ 1918 عیسوی برصغیر کی ٹیکس کی تاریخ کا ایک اور اہم سال تھا۔ انکم ٹیکس ایکٹ 1886 کو انکم ٹیکس ایکٹ
1918 میں تبدیل کیا گیا اور نئے ایکٹ میں پہلی بار کل آمدنی ٹوٹل انکم اور قابل ٹیکس آمدنی ٹیکسیبل انکم کے درمیان فرق متعارف کرایا گیا۔ ٹیکس کی ادائیگی کے لیے طریقہ کار میں سخت تبدیلیاں لاگو کی گئیں۔ اس میں کچھ ایگزمپشنز جیسے ملٹری اینڈ پولیٹیکل ایگزمپشنز آر دی ایگزمپشنز آف ریلویز، شپنگ اینڈ انڈیگو کمپنیز وغیرہ کو ختم کر دیا گیا۔ پچھلے ایکٹ کے تحت اسی سال یعنی سیم ٹیکس ایئر کی آمدنی پر فوری طور پر ٹیکس عائد کیا گیا تھا، لیکن اس ایکٹ میں پچھلے سال کے دوران حاصل ہونے والی آمدن پر انکم ٹیکس عائد کیا گیا۔ انکم ٹیکس ایکٹ 1918 میں 6 ہیڈ آف انکم تھے: انکم فرام سیلری، انکم فرام انٹرسٹ آن سیکورٹیز، انکم فرام ہاؤس پراپرٹی، انکم فرام بزنس، انکم فرام پروفیشنل ارننگز، انکم فرام ادر سورسز، اور کیپٹل گین پر کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ بدقسمتی سے جلد ہی یہ محسوس کیا گیا کہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن میں کچھ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا کہ نہ صرف قانون میں بہتری لائی جائے بلکہ انکم ٹیکس کی انتظامیہ کو بھی بہتر اور سینٹرلائز بنانا ہوگا۔ ان مذکورہ وجوہات کی بنا پر قانون میں ترمیم کے حوالے سے پہلے صوبائی کمیٹیوں نے غور کیا اور پھر 1921 عیسوی میں ایک آل انڈیا کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی کا مقصد انکم ٹیکس کے متعلق پورے قانون پر نظر ثانی کرنا تھا، اور اس کمیٹی کی رپورٹ پر انکم ٹیکس ایکٹ 11 آف 1922 متعارف کرایا گیا۔ انکم ٹیکس ایکٹ 1918 اور سپر ٹیکس ایکٹ 1920 کو انکم ٹیکس ایکٹ 1922 میں یکجا کیا گیا۔ انکم ٹیکس ایکٹ 1922 میں ایک مکمل انتظامی مشینری اور تشخیص کا طریقہ کار تجویز کیا گیا، جیسے انکم ٹیکس کی ایڈمنسٹریشن کو صوبائی حکومتوں سے ہندوستان کی مرکزی حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت اسیسنگ آفیسرز کو وسیع اختیار دیے گئے۔ اس میں ٹیکس کی شرح، ریٹس آف ٹیکس ہر سال فائنانس ایکٹ کے ذریعہ طے کی جائیں گی اور پچھلے سال کی کمائی کی بنیاد پر تشخیص کے سال میں ٹیکس عائد کیا گیا۔ اس ایکٹ میں بھی انکم ٹیکس 1918 کی طرح تمام اقسام کی انکمز پر ٹیکس لاگو تھا، لیکن کیپٹل گینز، کیجول انکم وغیرہ یا اینی انکم ان کائنڈ اشیاء کی صورت میں جو رقم میں کنورٹ نہ ہو سکے، سوائے رینٹ فری اکاموڈیشن کے انکم ٹیکس لاگو نہیں تھا۔ اس ایکٹ میں ترامیم جاری رہیں۔ اسی اثناء میں حکومت نے 1935 میں ایک ماہر کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کا مقصد ممکن زاویوں سے قانون کی مکمل تحقیقات کرنا تھا۔ کمیٹی سے اس بارے میں ایک رپورٹ دینے کو کہا گیا۔ نمبر 1، کیا حکومت کی طرف سے لاگو ٹیکسوں کا بوجھ معقول اور جائز سمجھا جائے؟ نمبر 2، کیا انکم ٹیکس انتظامیہ مؤثر انداز میں کام کر رہی ہے؟ کمیٹی نے ان تمام معاملات کی مکمل تحقیقات کی اور پھر 1936 میں اپنی رپورٹس پیش کی۔ اس کے نتیجے میں 1939 کے ایکٹ میں ٹیکس لگانے اور انتظامیہ کے سلسلے میں اہم تبدیلیاں کی گئیں۔ انکم ٹیکس ایکٹ میں ترمیم کر کے 1939 میں 2 اہم ساختی تبدیلیاں کی گئیں۔ اپیلیٹ فنکشن کو انتظامی کاموں سے الگ کر دیا گیا۔ افسروں کی ایک کلاس جسے اپیلیٹ اسسٹنٹ کمشنر کہا جاتا ہے کا تقرر کیا گیا۔ انکم ٹیکس کمشنر کی جورسڈکشنز کو
بڑھایا گیا اور بمبئی میں ایک مرکزی چارج تشکیل دیا گیا۔ 1940 سے 1947 تک مختلف ایڈمنسٹریٹو نیچر کی تبدیلیاں کی گئیں، جیسے 1940 میں ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن انکم ٹیکس وجود میں آیا، ایکسیس پروفٹ ٹیکس اور بزنس پروفٹ ٹیکس متعارف کرایا گیا اور ان کی ایڈمنسٹریشن کو ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ 1941 کو انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹریبیونل وجود میں آیا اور اسی سال کلکتہ میں مرکزی چارج بنایا گیا۔ 1943 میں اسپیشل انویسٹیگیشن برانچز قائم کی گئیں۔ دوسری جنگ عظیم 1939 تا 1945 میں حکومت کو ایک بہتر نظام کی ضرورت تھی، لہٰذا 1944 میں پے ایز یو ارن اسکیم کو متعارف کرایا گیا تاکہ ٹیکس کی رقم فوری طور پر حکومت تک پہنچے۔ ارلی ٹیکس ڈپازٹنگ اسکیم اب بھی کچھ افراد کے لیے تھوڑی مختلف شکل میں جاری ہے۔ 1945 میں ارنڈ اور ان ارنڈ آمدنی کے درمیان فرق کیا گیا اور ارنڈ پر کچھ رعایت دی گئی۔ 1946 میں کلاس 1 کے کچھ افسران براہ راست ڈائریکٹ بھرتی ہوئے۔ بڑی ڈینامینیشن کے کرنسی نوٹس کی ڈی مونیٹائزیشن کی گئی اور ایکسیس پروفٹ ٹیکس ایکٹ کو منسوخ کر دیا گیا۔ 1947 میں بزنس پروفٹ ٹیکس کو نافذ کیا گیا۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کے لیے اتنا ہی، جس میں ہم نے سب کنٹیننٹ میں ٹیکس قوانین کا جائزہ لیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔